खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को सलाम पेश करता हूं और मैं पहले ही एडवांस हैप्पी क्रिसमस कहता हूं। मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिसमस की बातें हो रही हैं और जब हम क्रिसमस की बातें करते हैं तो बहुत से लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं। और आज खुदावंद के फजल से हम कोशिश करेंगे कि क्रिसमस को बहसीयत हम एक मसीही त्यौहार के इसको सीखने की कोशिश करें। बड़ी सादा सी बात है, दुनिया भी जानती है और हर मसीही भी जानता है। मसीहों की दो ईदें हैं, दो ईदें मसीही साल में मनाते हैं। एक ईद वलादतुल मसीह और एक ईद क़यामतुल मसीह। बेशक ईद पेंतिकोस्त भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये ज्यादा जोरदार ईदें हैं जिन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये बेसिक ईदें हैं। तो मैं आज इन ईदों के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। बहसीयत ईद, बहसीयत त्यौहार। तो क्रिसमस बहसीयत एक मसीही त्यौहार के हम इसको सीखना चाहते हैं। बहुत से सवालात हैं जो हमारे दिल में उठते हैं और लोग भी आम सवाल करते हैं और कई दफा हमारे पास इसका जवाब होता भी नहीं और कई दफा जवाब है भी नहीं। पहले नंबर पर ये आपके सामने 7 सवाल हैं स्लाइड के ऊपर। अगर आप देखें कि इस त्यौहार को मनाने का क्या फायदा है, फिर क्या खुदावंद यीशु मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए, फिर क्या खुदावंद यीशु मसीह ने क्रिसमस मनाने का हुक्म दिया है, और क्या कभी इब्तदाई कलीसिया ने यानी रसूलों ने इसको मनाया है। और फिर उससे बड़ा सवाल यह होता है, क्या यह त्यौहार अल्हामी है, इसके पीछे कोई खुदा का प्रोग्राम है। और फिर हम दलीलें देते हैं, चूंकि लोग इस त्यौहार पर शराब नोशी करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, इसलिए भी इस त्यौहार को मनाना ठीक नहीं है। फिर एक और भी बात जो थोड़ा सा गहरे में जाते हैं, जो समझते हैं, वो ये भी सवाल करते हैं, चूंकि इस त्यौहार की बुनियाद बुतप्रस बादशाह जो था, जिसको कंस्टेंटाइन बुतप्रस बादशाह कहा जाता है, उसकी बुनियाद उसने रखी थी या उसके दौरे हुकूमत में रखी गई, इसलिए भी जी इसको नहीं मनाना चाहिए। तो आइए हम इन सवालों के ऊपर थोड़ी देर गौर करेंगे। सबसे पहले जब इन सवालों पर गौर करते हैं तो एक आम मसीही वाकई परेशान हो जाता है कि मैं मनाऊं या ना मनाऊं, कि हर वाला हमें है भी कि नहीं, यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया भी हुआ है कि नहीं। तो ये इतने सवाल हैं। तो आइए हम कंफ्यूज ना हो, बेहतर है कि हम इसको सीखें। क्रिसमस में अभी चंद दिन हैं और हमने मुनासिब जाना कि ये बामौका बातें हैं जो लोगों तक पहुंचानी हमारा फर्ज बनता है। आइए क्रिसमस की बुनियाद की तरफ जाते हैं। क्रिसमस शुरू कहां से हुआ है? बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले और हिस्ट्री को समझने वाले और जानने वाले जानते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया में बादशाहों की हुकूमत रही है। कभी बाबली हुकूमत हुआ करती थी जो पूरी दुनिया में थी और नबूकदनेस्सर बादशाह उस वक्त बादशाह था। उसके बाद मादियों और फारसियों की हुकूमत आई, दारा बादशाह का जिक्र उसमें आता है। उसके बाद यूनान की हुकूमत आई जिसमें सिकंदर आज़म का जिक्र किताबों में भी मिलता है। उसके बाद रोमी हुकूमत आई जिसमें कैसर हुआ करते थे, और कैसर ऑगस्टस पहला कैसर था। जब मेरा खुदावन यीशु मसीह पैदा हुआ, और उसके बाद कैसर कॉन्स्टेंटाइन था जिसने इस ईद को शुरू किया। यह तकरीबन 7वां कैसर बनता है। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो कॉन्स्टेंटाइन कैसर था, बेशक इसके दौर में ये क्रिसमस का त्यौहार शुरू हुआ है। आइए इसके जरा पस मंजर में चलते हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये जो कॉन्स्टेंटाइन कैसर था, ये बुनियादी तौर पर सूरज देवता को पूजता था। तारीख बताती है कि 306 में ये रोम का कैसर बना और पूरी दुनिया का बादशाह कहलाया। सन 312 में एक जंग हो रही थी
جو کہ ہسٹری میں ملیوین برج وار کے نام سے مشہور ہے، اس جنگ کے دوران 27 اکتوبر 312، میں سن 312 کی بات کر رہا ہوں، اس شخص نے، چونکہ یہ دیکھتا ہی سورج کو رہتا تھا کہ سورج اس کا دیوتا تھا، تو اس نے سورج کی طرف دیکھا، شاید یہ سورج اٹھتے ہی صبح سورج کی طرف دیکھتا ہو اور کوشش کرتا ہو کہ میرا دیوتا مجھے پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے یا میری کوئی مدد کرے گا۔ میں نہیں جانتا حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جو ہسٹری ہے میں وہ اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اس نے سورج دیوتا کی طرف دیکھتے ہوئے آسمان پر ایک ورڈ دیکھا، ایکس پی، اور وہ ایکس پی ورڈ جو دیکھا وہ اس طریقے کا تھا جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ بھی چل رہی ہے۔ میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں۔ Constantine is said to have seen a sign with the Greek letter XP، اور XP کا مطلب بیسیکلی کرائسٹ ہوتا ہے۔ XP اسٹینڈ فار کرائسٹ۔ اس وقت یہ جب XP لکھا جاتا تو اس کا مطلب کرائسٹ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ دو لیٹر تھے۔ تو جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کا اس نے مطلب یہ سمجھا کہ شاید میرا دیوتا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایکس پی کا نشان ہے، یہ سائن ہے، اگر تو اس کی مدد حاصل کرے تو جنگ جیت سکتا ہے۔ تو اس کو یہ تو پتا تھا کہ ایکس پی مسیحوں کا نشان ہے، کیونکہ اس وقت تک مسیحیت تو چل رہی تھی دنیا کے اندر، بے شک تھوڑے ہی تھے۔ لہذا اس شخص نے کیا کیا، اس کو یہ سمجھ آئی کہ میرا دیوتا شاید مجھے یہ انسٹرکشن دے رہا ہے۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ ہر چیز کے اوپر، گھوڑوں پر بھی ایکس پی لکھ دیا جائے، ڈھالوں پر بھی ایکس پی لکھ دیا جائے، تلواروں پر بھی ایکس پی لکھ دیا جائے، یعنی ایکس پی ایکس پی ایکس پی۔ ہوا یہ، ہسٹری کہتی ہے کہ یہ جنگ جیت گیا، اور اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جنگ مجھے ایکس پی نے جتائی ہے، یعنی کرائسٹ نے جتائی ہے، یعنی مسیح نے یہ جنگ جتائی ہے۔ حالانکہ بیسیکلی تو یہ مسیحی نہیں تھا۔ ہسٹری کہتی ہے کہ جب اس نے جنگ جیتی تو جب یہ میدان جنگ سے واپس آ رہا تھا تو اس کی بجائے کہ یہ سن گاڈ جو ہے، جو سورج کا دیوتا ہے، اس کے مندر میں جاتا، یہ اس کے مندر میں جانے کی بجائے سیدھا چرچ میں چلا گیا کہ جنگ تو مجھے ایکس پی نے جتائی ہے، مسیح نے جتائی ہے، میں مسیح کے گھر میں جاتا ہوں، میں چرچ میں جاتا ہوں۔ اور اس نے جاتے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تو مسیحی ہو گیا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک پوری دنیا کا بادشاہ یہ کہے گا کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں، تو یوں ہی سمجھو کہ پوری دنیا کا جب حاکم مسیحی ہو گیا تو بس پھر مسیحی تو پھر سرکاری مذہب کی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے اتوار کی چھٹی، یہ جو سنڈے ہالیڈے چل رہی ہے نا، ٹل ٹوڈے، آج تک جو سنڈے ہالیڈے دنیا میں چل رہی ہے، وہ اسی کانسٹنٹائن نے شروع کی تھی۔ پورا بایوڈیٹا اس کا یہ ہے، سن 274 میں یہ پیدا ہوا اور 337 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 31 سال یہ رومی شہنشاہ رہا، 306 سے لے کر 337 تک۔ 306 میں نے بتایا یہ کیسر بنا۔ بے شک یہ سورج دیوتا کو بائی برتھ ہی مانتا تھا، لیکن 312 کی جنگ، ملیوین برج وار کے بعد، یعنی اس جنگ نے اس کا مذہب تبدیل کر دیا۔ یہ سورج دیوتا کو چھوڑ کر مسیح کی طرف آ گیا۔ تبدیل ہونے کے بعد بذات خود یہ مسیحیت کا سرپرست اعلیٰ مقرر ہوا۔ اس نے پیسہ تو تھا ہی، اختیار تو تھا ہی، حاکم تو تھا ہی، خزانے کا مالک تو تھا ہی، تو اس نے مقدس مقامات، جو مسیحیت کے مقدس مقامات تھے، ان کو تعمیر کروایا۔ ابھی آپ اگر اسرائیل کے ملک میں جائیں، آپ کو بڑے مقدس مقامات ملتے ہیں، وہاں پہ چرچز ملتے ہیں۔ کوشچن آتا ہے یہ کس نے بنائے؟ دس از دی پرسن، یہ ہے وہ شخص کانسٹنٹائن جس نے مقدس مقامات پر چرچ تعمیر کیے۔ ایک پرابلم ضرور ہے کہ اس نے مقدس مقامات تو تعمیر کروائے، لیکن اس نے بت پرستی نہیں چھوڑی۔ مسیحی تو ہو گیا، لیکن بتوں کو ابھی تک یہ مانتا رہا، یعنی بتوں کے
انکار نہیں اس نے کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی رہے۔ سن 337 میں اس کا انتقال ہوا اور یہ سمجھتا تھا کہ بپتسمہ لینا چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ مجھے بپتسمہ دے دیا جائے، بھلے بستر پر ہی دے دیا جائے، تو اس کو بستر پر بپتسمہ دیا گیا۔ اور بیسیکلی رومن کیتھولزم یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی کانسٹنٹائن کیسر کی ہی حکومت میں سن 325 میں ناسیا کے مقام پر، جو ایران کے اندر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی کونسل منعقد ہوئی، بڑی مشہور تھی۔ 318 بشپ صاحبان اس میں شامل ہوئے، خود کانسٹنٹائن نے اس کی صدارت کی۔ 3 دن تک یہ کونسل ہوتی رہی، مجلس جاری رہی، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو آپ کا جو عید کا تہوار جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں، وہ بھی یہی اسی کونسل نے ڈیسائیڈ کیا۔ اور یہ جو کرسمس کا تہوار ہے، جس کا پہلے کبھی کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، اس کرسمس کی تاریخ کا تعین، یعنی 25 دسمبر والا معاملہ، کہ 25 دسمبر کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منایا جائے، تو یہ بھی اسی کونسل نے ہی فیصلہ کیا تھا۔ پہلے اس کونسل کے فیصلے سے پہلے عام جب بت پرستی چل رہی تھی، جشن زحل منایا جاتا تھا 25 تاریخ کو، جو کہ ایک سیارہ کا دن ہے، دیوتا کا دن ہے، تو اس کو ہٹا کر اس کو ریپلیس کر دیا گیا 25 دسمبر ایز کرسمس۔ تو یہی بنیاد ہے اس کی۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ 321 میں اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے بھی دیہات ہیں وہاں پر اتوار کا دن جو ہے تو چھٹی کا دن، سوائے دیہاتوں کو، شہروں کے اندر جتنے بھی جگہ ہے، یعنی آفسز ہیں، وہاں پر اتوار کا دن عام تعطیل ہو، دفتر بند ہونے چاہیے۔ گرجا گھر تعمیر میں نے کہا کروائے، جہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، سرائے کے اندر بیت الحم میں مسیح کی جائے پیدائش پر اس نے ایک چرچ بنوایا، جس کو چرچ آف نیٹیوٹی کہتے ہیں۔ پھر جہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، مصلوب کرنے کے بعد دفن کیا گیا، جہاں سے وہ میرا خداوند زندہ ہوا تھا، وہاں پر بھی اس نے چرچ بنوائے۔ اس کے بعد روما میں اس نے مقدس پطرس کے نام، یعنی بہت سے ہی چرچز اس نے بنوائے۔ پاسبانوں کو سرکاری خزانہ سے تنخواہیں، اور ان کے اور کہا گیا کہ جی پاسبانوں کے لیے کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے، ان کو ٹیکس فری کر دیا جائے۔ بشپ زبان کو اس نے سرکاری گاڑیاں دے دینے کا اور استعمال کرنے کا اس نے حکم دے دیا۔ تو مطلب یہ تھا اس نے بڑے کام کیے۔ اب بات کوشچن یہ ہے کہ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بنیاد ہے، کرسمس کی بنیاد جو ہے، اس تہوار کی بنیاد یہ 4 صدی میں کیسر کانسٹنٹائن نے رکھی ہے۔ اب یہ کہے کہ جی یسوع مسیح نے حکم نہیں دیا تھا، رسولوں نے نہیں منایا تھا، بھائی یہ تو شروع ہی 4 صدی میں ہوا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ 4 صدی سے پہلے تھا؟ 4 صدی سے پہلے یہ باسی تہوار نہیں منایا جاتا تھا۔ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اس بات میں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ 4 صدی میں کانسٹنٹائن نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہ تو اس کی ہو گئی بات، سٹارٹ کی بنیاد۔ اب اگلا کویسچن، کیا یہ تہوار الہامی ہے؟ اٹس اے ویری اسپیشل، کہ اگر کوئی چیز کلام میں نہیں تو کیا اس کو ہم مسیحیت کے اندر لے آئے؟ کیا یہ تہوار الہامی ہے یا غیر الہامی ہے؟ اس کو میں چاہتا ہوں پڑھیں۔ لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 10ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے۔ آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، دوبارہ سنیے۔ جب میرا خداوند ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے شہر بیت الحم میں سرائے میں پیدا ہوا، تو اس وقت اس علاقہ میں کیا ہوتا؟ جی، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی گلہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک منٹ سنیے ذرا، بڑے دھیان اور غور سے میری بات کو سننا۔ فرشتہ آیا ہے؟ کیا فرشتہ خدا جاتا ہے؟ فرشتہ کے پیچھے خدا ہے، خدا بھیجتا ہے تو فرشتہ آتا ہے۔ یہ جبرائیل فرشتہ ہے جو آیا ہے اور آ کر چرواہوں کو کہتا ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ صرف خوشی کی نہیں،
बड़ी खुशी की बशारत देता हूं. और आगे क्या है सर? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी. गौर से सुनिए, जो मैं बशारत दे रहा हूं ना खुशी की, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है. आने वाले वक्त की बात, इन फ्यूचर, वो सारी उम्मत के वास्ते होगी. क्या सारी दुनिया खुदा की उम्मत है? नहीं. और वो खुशी की बशारत क्या है? पहले बात तो मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं. किसके लिए होगी? सारी उम्मत के वास्ते होगी. नंबर 2, वो बशारत क्या है? पढ़िए सर. कि आज दाऊद के शहर में, टुनाइट, आज दाऊद के शहर में यानी बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है. तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. मसीह खुदावंद की पैदाइश जो दाऊद के शहर बैतलहम में हुई है, ये खुशी की नहीं, बड़ी खुशी की बशारत है. दुनिया माने या ना माने, खुदा के प्रोग्राम में मेरे मसीह खुदावंद की पैदाइश उसकी उम्मत के लिए बड़ी खुशी की बशारत है. यह है आसमानी पैगाम जो एक फरिश्ता लेकर आया. दिया तो उसने फरिश्तों को, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं अब सारी उम्मत के पास यह पैगाम जा चुका है और उम्मत ने इस पैगाम को कबूल कर लिया है. यह अलग बात है कि 4वीं सदी में जाकर कबूल किया है. मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन पैदा होता है, ये कौन सी उम्मत है? कौन सी उम्मत है जिसकी बात फरिश्ता कर रहा है? सारी उम्मत. मसीहियों की बात हो रही है. यह बात मसीहियों की हो रही है. अगर आप पतरस के खत में चले, पहला पतरस उसका 2 बाब, पतरस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ, अब सारे मसीही बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने, क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये खुदा के कलाम की बात है. पहले बाब की 23वीं आयत में पतरस कह रहा था, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, यानी खुदा के कलाम से, कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो. मैं उन सब लोगों को कहता हूं जो नए सिरे से पैदा हो गए हैं. और आगे बात करते करते फिर यह भी कहता है कि ये जो नए सिरे से कलाम के वसीला पैदा हो गए हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने उस कोने के सिरे के पत्थर को रद्द नहीं किया, जिसकी पैदाइश की खुशी की बड़ी बिशारत की बात हो रही थी. कहता है, देखो मैं सऊन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं. 6वीं आयत पढ़ रहा हूं. जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा. यीशु मसीह की बात हो रही है. पश्तों में ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है. यीशु मसीह हम ईमान लाने वालों के लिए जो नए सिरे से पैदा हुए, हमारे लिए तो वो बड़ा कीमती है. मगर ईमान लाने वालों के लिए जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर है, पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ. मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह से अब भी जो बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं और ठोकर खाते रहेंगे, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं. कलाम ये कहता है, फरिश्ता ये कहता है, लूका ये लिखता है, यीशु मसीह खुदावंद की पैदाइश सारी उम्मत के वास्ते खुशी की बशारत होगी. लोग इसे ठोकर खा रहे हैं, लोग इस कलाम से ठोकर खा रहे हैं. पतरस कह रहा है, मगर तुम एक बरगजीदा नस्ल जो ईमान लाए हो, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम. और अगला टाइटल पता क्या कहता है? और ऐसी उम्मत हो, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है. आपको पता है, आसमान पर जाने वाले लोग खास होते हैं. कलीसिया खास लोगों की जमात है, आम लोगों की जमात नहीं. मसीह की दुल्हन खास है, आम नहीं. यह कलीसिया की बात हो रही है, यह दुल्हन की बात हो रही है, यह मसीह के बदन की बात हो रही है. ऐसी कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबी अज़हार करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी जीभ रोशनी में बुलाया था. और इन्हीं लोगों से जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं,
इनकी बाबत पतरस कहता है पहले तुम कोई उम्मत ना थे। जिन्होंने कलाम को कबूल किया है, मसीह खुदावंद को कबूल किया है और नए सिरे से पैदा हो गए हो, तौबा की है, बपतिस्मा लिया, रूह को समाया है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। ओ भाई, क्वेश्चन है, मसीह ही वो कौम है जो खुदा की खास मलकियत और उम्मत है, और फरिश्ता का पैगाम था खुशी की बशारत जो है ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। इसका मतलब ये मसीहों के वास्ते होगी। यीशु मसीह की पैदाइश खुदा की उम्मत यानी मसीहों के वास्ते खुशी की बशारत होगी, ये फरिश्ता ने कहा था। अब अगर मसीही ये खुशी की बशारत मनाए, खुश हो, यीशु मसीह की पैदाइश पर अगर मसीही खुश हो, तो मुझे बताएं इसमें बुराई क्या है? क्या ये गैर अलहामी है? अभी भी गैर अलहामी है ये? और जो चीज ऊपर से आए और जो चीज लिख दी जाए और मसीहियों के लिए लिख दी जाए, वो गैर अलहामी कैसे हो गई? क्रिसमस गैर अलहामी नहीं, अलहामी है। ये खुदा के हुक्म से है, ये फरिश्ता के पैगाम ने इस पर मोहर कर दी है। मैं आप मसीहों को कहता हूं जो क्रिसमस मना रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर राइट। अगली बात और है कि किस तरह मनाएं, दैट इज समथिंग एल्स। अब सवाल सा जेल में आता है कि यीशु मसीह ने तो नहीं कहा था, शागिर्दों ने तो नहीं मनाया, ये तो 4वीं सदी में इसको ऐड कर दिया गया मसीहत के अंदर, तो क्या हम किसी त्यौहार या ईद की बुनियाद रख सकते हैं? यस, हम रख सकते हैं। हम किसी ईद की बुनियाद रख सकते हैं, बशर्ते के कलाम खुदा के खिलाफ न हो। मैं आपको जरा उन ईदों की तरफ ले जाने लगा हूं। आपको पता है खुदा ने बनी इसराइल को बहुत सी ईदें मनाने के लिए कहा था। मैं ऊपर से नहीं पढ़ता हूं, स्लाइड आपके सामने है। यूं तो खुदा ने कहा था कि हर सब्बत का दिन ही ईद का दिन होगा, उसको ईद का दिन, खुशी का दिन मनाना है। ईद फसा जो पहले महीने की 14 तारीख को मनाते थे, ईद फती, ईद पेंतिकोस, नरसिंगों की ईद, कफारा की ईद, ईद ख़याम, ये बहुत सी ईदें थी जो बनी इसराइल बनाते थे। ये तो वो ईदें थी जो खुदावंद ने मुकर्रर की थी और यहूदियों के लिए की थी। ये भी ध्यान में रखिए, ये मसीहों के लिए नहीं है। चंदे ने बंदा कह रहा था जी ख़याम, ईद ख़याम मसीहों की है। मैं कहा नहीं, मसीहों की नहीं है, जरा अच्छी तरह पढ़िए, मसीहों की नहीं है, कलाम के मुताबिक ये यहूदियों की ईद है। चलो मैं चाहता हूं ये आपके लिए भी पढ़ दो। यूहन्ना की इंजील निकालिए जरा मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब में लिखा हुआ है, पहली आयत में लिखा, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसे कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम, ये गौर से सुन लीजिए जरा, ये यहूदियों की ईद है, मसीहियों की नहीं है। यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी क्योंकि ये यहूदियों को ईदें दी गई थी। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो ईदें हैं ये यहूदियों को दी गई है हबार की किताब में, लेकिन यहूदियों ने उसमें 2 ईदों का और इजाफा कर दिया। और वो कौन सी ईदें थी? ईद पुरीम और ईद तजदीद। ये खुदावन ने नहीं दी थी, ना खुदावन ने कहीं लिखवाई है। मूसा को खुदावन ने ईद पुरीम नहीं लिखवाई क्योंकि पुरीम का वाकया बाद में हुआ है। ईद तजदीद वो भी खुदावन ने नहीं लिखवाई क्योंकि उसका भी वाकया बाद में हुआ है। ईद पुरीम कब मनाई जाती थी? यहूदी तो अभी भी मनाते हैं। असर की किताब पढ़ने वाले बहुत करीब से इसको पढ़े। आई रिक्वेस्ट यू कि असर की किताब के नामे बाब में इसका जिक्र आता है कि कैसे अक्सवीरस बादशाह के वक्त जब 127 सूबे इस हिंदुस्तान के थे, जहां से हम भी बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान से ही बोल रहा हूं। आपको पता है कि गश्ती मलका जो जाफरमानी की उसकी जगह अस्तर को मुकर्रर कर दिया गया, अस्तर को रिप्लेस किया। और फिर आप ये भी जानते हैं कि वो एक हमान आदमी था, वो कभी भी यहूदी मर्दगी को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके आगे झुकता नहीं था।
ہاں یہودی آدمیوں کے آگے نہیں جھکتے، وہ خدا کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں. اور اس نے چاہا کہ یہودیوں کو قتل کروائے، اور خاص بالخصوص اس نے مردگی کے لیے تو 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی ہوئی تھی کہ مردگی کے تو میں نے وہاں ٹنگوانا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جب یہ انہوں نے حمان نے مل ملا کے اکسویرس بادشاہ سے یہ قتل نامہ یعنی قتل عام کا جو نامہ تھا وہ سائن کروا لیا، تو وہ وقت تھا جب مردکی نے اور بہناصر نے اور یہودیوں نے روزہ رکھا اور خدا نے سارا سسٹم تبدیل کر دیا، سارا ہی سسٹم تبدیل کر دیا. مردکی کو سولی چڑھانے والا خود اس سولی پر چڑھا. یہ روزے کا کمال ہے، یہ آہوزاری کا کمال تھا. اور پھر بعد میں اثر مردکی نے ہی آرڈر دیا، حکم جاری کر دیا کہ اب جو یہودی لوگ ہیں وہ 14 اور 15 تاریخ کو عید پوریم کا دن منایا کریں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا بیس جو تھا وہ آستر کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور خداوند نے کبھی عید پوریم کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. یہ عید تجدید جس میں میرا خداوند خود سلیمانی برآمدہ میں ٹہر رہا تھا، میں اس عید کی بات کرنے لگا ہوں. اس کے پیچھے بھی ہسٹری ہے. سریا کے بادشاہ انطاکیہ صفینیس تھا، اس نے یروشلم پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے اس نے سور کی قربانی کی پاک مذبح کے اوپر، تاکہ یہودیوں کے دلوں کو زخمی کرے. ایک وقت آیا جب یہودا مقابی جو تھا، مقابین کی کتاب کئی لوگ پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا ہسٹری کا، تو یہودا مقابی نے دوبارہ حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کیا اور ہیکل کی دوبارہ تقدیس کی. دھوتے رہے، 7 دن تک ہیکل کو دھوتے رہے اور مذبح کو دوبارہ پاک کیا اور کہا کہ جی اب عید تجدید بنایا کرو کہ دوبارہ ہمارا مذبح جو ہے، ہماری ہیکل جو ہے وہ عصر نو اب پاک ہو گئی ہے. تو اس وقت عید تجدید شروع ہو گئی. اب میرے مسیح نے بالکل ہی مخالفت کی. میرا مسیح جب گیا ہے ہیکل میں، اس نے وہ غیر قوموں کے ہاتھے کو تو صاف کرایا ہے. یہ نہیں کہا کہ عید تجدید بند کرو. میرے خداوند نے نہیں کہا یہودیوں عید پوریم نہ منایا کرو، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑے واقعہ ہے. اور لوگ سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، بڑے سیکھتے ہیں کہ کیسے روزہ کے سبب سے اور محنت کرنے کے سبب سے، اور جب خداوند کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اور خدا مدد کرتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ عید پوریم کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ، حالانکہ عید فصح کو لو تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا واقعہ، عید قیام کو لے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا واقعہ، عید تجدید کو لے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا واقعہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عید ولادت المسیح کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں؟ بھائی عید ولادت المسیح، کرسمس، کیا اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہے؟ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جو عام انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ واقعہ ہے کرسمس کے پیچھے. کہانی نہیں ہے، کوئی واقعہ ہے. اور وہ واقعہ جو نبیوں کی معرفت، کلام کی، خدا کی ترتیب کے ساتھ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہے. تو بھائی اگر اس واقعہ کو منایا جاتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ کہنا کہ جی اس کی ابتدا وہ بھائی یہ خود ہم نے رکھ دی، بھائی کسی نے بھی رکھ دی، لیکن کوئی کلام سے ہٹ کر تو نہیں رکھی. تو یاد رکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی تہوار یا عید کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، تو یہ غلط ہے. رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ کلام خدا کے خلاف نہ ہو. ایک اور کویسچن کرتے ہیں، اس تہوار کو منانے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا تو وہ خدا نے جو اتنی عیدیں دی تھی وہ بے فائدہ ہی تھی کیا؟ اب غور کریں کہ میں سوچتا ہوں 7 دن تک عید منایا کرتے تھے وہ بیچارے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے سارا سال رہتے ہی عیدوں میں تھے. ایک عید ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو گئی، دوسری ختم ہوئی نہیں ہے تو تیسری کی فکر لگ گئی. اور بنی اسرائیل یہودی تو رہتے ہی عیدوں میں تھے. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوش رہنا. ان کو تو وہ تو شاید سال میں 7 دفعہ خوش ہوتے، 8 دفعہ 9 دفعہ خوش ہوتے. میری بات سنیے، پولس کہتا ہے ہر وقت ہی خوش رہو. اور بھائی ہم نے تو ہر وقت ہی خوش رہنا ہے، اور ساڈا تو ہر روز ہی بڑا دن ہونا چاہیے. میں عید کی بات کر رہا ہوں، خوشی کی میں بات کر رہا ہوں. کیا فائدہ نہیں ہے؟ خوش رہنے کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟
خوش رہنے کا نقصان بھی کبھی ہوا ہے, غمگین رہنے کا شاید نقصان ہو سکتا ہے, خوش رہنے کا نہیں, فائدہ ہی ہوتا ہے. خوش رہنے سے بندہ صحت مند رہتا ہے. خداوند کی عیدیں جب خداوند نے کہا تھا منانے کے لیے, تو اس کا بیسک کیا تھا, بیسک بات کیا تھی, فائدہ اس میں کیا تھا, میں چاہتا اس کو میرے بھائی پڑھیں گے. احبار کی کتاب کا 23واں باب ہے, اس کی پہلی 2-3 آیت پڑھ دیں بھائی جی. احبار کی کتاب جب خدا عیدیں دے رہا تھا تو بیسیکلی خدا نے کہا کہ مقصد کیا ہے, میں عیدیں دے کیوں رہا ہوں تمہیں. ہاں جی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا. ہاں, کس کے لیے اعلان, دوبارہ پڑھیے سر اس آیت کو. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا. مقدس مجمع کے لیے اعلان کرنا ہے. عیدوں کا مقصد ہے مقدس مجمع. سن لیجئے جی, ڈیکوریشن نہیں ہے. عیدوں کا مقصد ڈیکوریشن نہیں, مقدس مجمع کے لیے. عیدوں کے پیچھے یہ کنسپٹ ہے, وہ کوئی بھی عید ہو اس کا مقصد یہ ہے مقدس مجمع, عبادتی مجمع. تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسا مقدس مجمع ہے جس میں نقصان ہوا ہو؟ اور مقدس مجمع میں تو فائدے ہی ہوتے ہیں. لوگ سجدہ کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, خداوند کی تعریف کرتے ہیں, خدا کی آواز سنتے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں, گناہگار توبہ کرتے ہیں. کبھی مقدس مجمع کا نقصان ہوا ہے؟ اب مقدس مجمع کا تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. تو یہ کہنے کی جس کو منانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ایسے سوال کر سکتا ہے. مقدس مجمع ہمیشہ ہی ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اگر دھیان دیں اس بات کے اوپر, آنے والی پشت سیکھتی ہے, نسلیں سیکھتی ہیں, دینی علم بڑھتا ہے, دین کا علم. آپ کو پتہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بے دینی کا دور ہے. تو اگر ہم نے قسمیں چھوڑ دیا تو پہلے ہی بے دینی بہت ہے, ہم تو اور دین سے دور چلے جائیں گے. قوم جس میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں, دونوں میں روحانی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن میں جب سے آنکھ کھولی ہے مسیحت کے اندر, جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, ہمارے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹیبلے ہوتے تھے, اور جو ٹیبلوں کے اندر جو کردار ادا کرتے تھے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے, میں بھی ان میں شامل ہوا کرتا تھا. وہ باتیں جو ہم نے ٹیبلوں میں سیکھی ہیں آج تک ہمیں نہیں بھولی ہیں, اور میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بات سے. جتنے بھی یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹیبلوں کروا رہے ہیں, آئی اپریشیٹ یو. میں تمام ٹیچروں کو سلام پیش کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بچوں کی ترقی کے لیے ہے, ان کو کبھی کلام کی باتیں نہیں بھولیں گی, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. پھر مقدس مجمع میں باہمی یگانگت پیدا ہوتی ہے, اور جب جمع ہوں گے اور روحانی اجتماع ہوگا, روحانی اجتماع کا کبھی نقصان نہیں ہوگا. میں ایک زبور کی طرف کئی دفعہ میرا دھیان جاتا ہے. یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے. ساری دنیا کے لوگ دل دے نال رجوع لیا من گے اگے پاک خدا من دے. کیویں یہ دنیا کی انتہا تک کیسے خداوند کا بات پہنچے گی, کیسے دنیا کے آخر تک یہ بات جائے گی؟ اس زبور کو ذرا غور سے دیکھیں, اس پہ غور کریں. میں کہتا ہوں آج ضرور غور کریں, شاید آپ نے پہلے بھی غور کیا, پھر میرے کہنے پہ غور کریں. یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے, اور دل دے نال رجوع لے آمن گے اگے پاک خدا مند دے. یہ کام کیسے ہوگا؟ رب دی کرے گی عبادت بھئی ایک پیڑھی جئی آوے گی. یہ کیسے کام ہوگا؟ غور سے سنیے. رب دی کرے گی عبادت, ایک ایسی پیڑھی جو خدا کی عبادت کرے گی, وہ ایک پیڑھی جئی آوے گی, تے آمن والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچاوے گی. یعنی وہ پیڑھی, وہ پشت جو اس طرح کی عبادت کرے گی کہ آنے والی نسل سیکھے, تو یوں تعلیم بڑھتی جائے گی. تے دسے گی سچائی رب دی, یعنی خدا کا کلام,
وہ جو پیڑھی آئے گی عبادت کرے گی, دسے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے, یعنی جو پیدا ہونے والی آنے والی نسل ہے, تے انہاں اُتے کرے گی ظاہر سچے کام خداوند دے. اس طرح کی عبادت وہ پیڑھی کرے گی کہ آنے والی جو نسل ہے, جو پیدا ہونے والے بچے ہیں, ان پر ظاہر کریں گے خدا کے کام. کیا یہ خدا کا کام ہی نہیں ہے کہ ایک مریم مقدسہ مریم کنوارپن میں حاملہ ہو گئی؟ کیا یہ خدا کا کام ہی نہیں کہ فرشتہ آیا ہے؟ کیا یہ خدا کا کام نہیں کہ مجوسیوں کا ایک ستارہ نظر آیا اور وہ ستارہ آدمیوں کے آگے آگے چلا ہے؟ یہ ہے کہ کون ظاہر کرے گا؟ او بھائی وہ ہم ہیں اور ہم ظاہر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کرسمس ایک بہترین ایو ہے, بہترین موقع ہے جب ہم خدا کے ان عجیب کاموں کو اپنے بچوں پر ظاہر کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اس تہوار کو یہ کہنا کہ یہ بے فائدہ ہے, مجھے نہیں پتا آپ کس سینس میں یہ وہ کہیں گے, لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہے, ہمارے بچوں کو فائدہ ہے, ورنہ یہ دین سے دور ہٹ جائیں گے. ہم اس طرح دین کو پھیلا رہے ہیں عبادت کر کے. میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. جب خداوند نے عید منانے کے لیے کہا تھا بنی اسرائیل کو, تو پتہ ہے خداوند نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ عید فصح کا ذرا تھوڑا سا مفصل بیان پڑھیں, میں چاہتا ہوں میرے بھائی پڑھیں گے, خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں چلیے. خداوند نے کہا تھا کہ عید فصح جو منانی ہے, ابھی تو تم اس لیے اس خون کو لگا رہے ہو نا چوکھٹوں کے اوپر کہ رات کو فرشتہ آئے گا, لیکن تم نے کنعان میں جا کر بھی یہ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو یہ خون لگانا ہی لگانا ہے. یہ ایک عبادت ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا ہے تم نے. اس کی وجہ پڑھتے ہیں ذرا. خروج 12 کی 21 سے شروع کیجیے. موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو. سنتے جائیے ذرا. ہاں جی. اور یہ فصح کا برہ ذبح کرنا, اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں سے جو باسن میں ہوگا ڈبونا, اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر لگا دینا. اچھا. اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے. پڑھتی جائیں. کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا. یہ کام تو مصر کے اندر ہونے لگا ہے. ہاں جی. اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ ان دروازہ کو چھوڑ جائے گا, اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا, اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا. یہ کام تو ہوگا مصر کے اندر. اور آگے, اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا. اس کو ایک رسم بنا لینا تم نے. آگے. اور جب تم اس وقت ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا. اب ایک منٹ سننا ذرا. اپنے اور اپنی اولاد کے لیے, اپنے اور اپنی اولاد کے لیے غور کیجئے ذرا خدا کے کلام پر. آگے سر. اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھو. تو ہم نے اس کو عبادت کی شکل دے دینی ہے. واہ جی واہ. ہاں جی. اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے, وہ جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے یہ کیا کرتے ہو, ہر مہینے کی 14 تاریخ کو برہ ذبح کرتے ہو, اتنا خوبصورت دروازہ ہوتا ہے, گیٹ اتنا پیارا ہوتا ہے, تم اس کے اوپر خون لگا دیتے ہو, یہ کیا کرتے ہو تم؟ ہاں جی. اس عبادت کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. اور تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا. اور خداوند نے یہ عبادت دی تھی, یہ عبادت ہے. یہاں تو کرنی ہے, مجبوری ہے, وہاں بھی جا کر کرنی ہے. کہ اولاد پوچھے گی ابو یہ کیا کر رہے ہو, تم ہر سال یہ کام کرتے ہو, کیا کرتے ہو, یہ سارا دروازہ خراب کر چھاڑ دے جے. اوے بیٹا ابھی تو تجھے نہیں پتا چلا, یہ مصر کے اندر بہت بڑا کام خداوند نے کیا تھا. مصریوں کے پلوٹے مار دیے تھے, ہمارے پلوٹے بچ گئے تھے یہی کرنے سے. جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو یاد رکھو موت کا فرشتہ بھی ہمارے گھروں کو چھوڑ جائے گا. جب خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو کیا مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی؟ اولاد سیکھے گی کہ خدا کا حکم ماننے سے زندگی, موت جو ہے وہ زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اولاد سیکھے گی خدا کی بات مانے تو موت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے مقصود سکھانا.
مصر سے نکالنا تو تھا ہی تھا. عید قیام کی طرف آتا ہوں. اخبار کی کتاب میں چلیے ذرا عید قیام کی بات بھی تھوڑا سا پڑھ لیں. وہ ایسے ہی تھی, اس کا بھی کوئی مقصد تھا, فائدہ تھا. ہاں جی, عید قیام کی بابت 39ویں سے شروع کیجئے سر. اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تم خداوند کی عید ماننا. دیکھ لو, 7 دن ہی دا, ایک دن بھی نہیں. ساڑھے کہے کہ 5 ایک منانے ہیں تو مصیبت بڑھ جاتی. او بھائی یہ تو 7 دن کی عید خداوند نے کہا ہے. ہاں جی, پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو. سو تم پہلے دل خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گلے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا, اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا. 7 دن خوشی منانے. ہاں جی, اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا. تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا. یہ آئین, اس کو آئین سمجھنا میرا معمولی بات نہیں ہے یہ. ہاں جی, تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو. ہاں جی, 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا. کہاں رہنا ہے؟ سائبانوں میں. سایبان بنا لینا ہے, تمبو بنا لینے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو تصویر سلائڈیں بنائی اس کا یہی مقصد ہے. تمبو بنا لینے ہیں, تمبو میں رہنا ہے, خیموں میں رہنا ہے, سایبانوں میں رہنا ہے. ہاں جی, جتنے اسرائیل کی نسل ہیں, کیونکہ یہ میں نے کہا یہ ہے یہودیوں کی عید, مسیحیوں کی تو عید ہے ہی نہیں, یہ تو یہودیوں کی ہے. یہ جو یہودی نسل سے ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہے. ہاں جی, تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو. مقصد یہ ہے کہ نسل کو معلوم ہو. کیا معلوم ہو؟ کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا. اللہ, اس کے پیچھے یہ ہے کہ اولاد بھول نہ جائے اور چیتا رکھن کے ساڈے وڈے جڑے نے وہ خیمے اچ بھی رہے نے, 40 سال خیمے اچ رہے نے. شروع تو اسی بنگلے جی نہیں رہے تاکہ اپنی اوقات نہ بھولن. کیا خدا چاہتا ہے؟ یہ مقصد ہے تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو. ساڈیاں نسلاں جڑیاں انہوں دساں گے, خیمے چ رہاں گے تو انہوں دساں گے. جب وہ خیموں میں بیٹھتے تو بتے پوچھتے بھو چنگا بھلا بنگلہ چھڑ گئے تو کی کر دے کیڑی عید ہے. لوگ سب وڈے وڈے ریسٹورینٹ جاندے نے, تسی انہاں نوں چھڑ کے ادھر نوں آ جاندے ہو. نہیں پتر, اس واسطے آ تاکہ ساڈے وڈے جڑے نے نا وہ خیمے چ رہے نے, نسلاں نوں معلوم ہوے. اسی شروع تو بنگلیاں چ نہیں رہے, خدا نے خیموں میں بھی ہمیں رکھا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ سیکھنا. اولاد سیکھے, اولاد کو پتا چلے, اولاد دیکھے, اولاد پوچھے اور اولاد سیکھے. یہ ہے عیدوں کا مقصد. آپ جب ستارہ لٹکاتے ہیں بچے پوچھتے نہیں یہ کیا ہے. مسیحوں کو چھوڑو تو غیر قوم میں بھی پوچھتے ہیں یہ ستارہ کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یسوع مسیح پیدا ہوا تھا تو یہ مجوسیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے زمین کے پاس آگے آگے چلا تھا. ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے ہوا ہے, ایک ہی دفعہ ہے. بچے سیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں غیر قوم میں بھی سیکھتی ہیں, غیر قوم میں بھی سیکھتی ہیں. تو جی تم ستارہ لو ہی نا, آنکھوں جائیں تو کرسمس کرنا ہی نہیں. بندہ ان سب یاد رکھیے, بے دینی بڑھ جائے گی. بے دینی کو نہ پڑھائیں, کلام کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. پھر اگر ایک اور سوال, عجیب سا سوال, چلو سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا خداوند یسوع مسیح واقعی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے؟ وہ ڈیٹ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سوال ہے, واقعی آپ کو یقین ہے 25 تاریخ تھی جس دن یسوع پیدا ہوا تھا؟ او بھائی, تاریخ کا ہم تاریخ کو تو نہیں منا رہے, ہم 25 تاریخ کے اوپر نہیں ہیں. یاد رکھیے یہ کیوں تاریخیں رکھی جاتی ہیں. جب ہم تاریخ پر زور دیتے ہیں تو پتہ ہے خداوند نے کیوں زور دیا تھا. ابھی آپ نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, سلائڈ بھی دیکھی ہے. خداوند نے کہا تھا جو خداوند کی دن جن کا تم نے اعلان کرنا ہے مقدس مجموعوں کے لیے. یہ میں نے سلائڈ پہ بنایا ہوا ہے. تاریخ مقررنے کا خدا نے کا پروگرام کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ چونکہ مقدس مجمع کے لیے اعلان کرنا ہے کہ ہمارا مقدس مجمع ہوگا, ہم جمع ہوگے. تو مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کو کوئی تاریخ ہی نہ بتائی گئی ہو, اگر آپ کو کوئی ٹائمنگ ہی نہ بتائی ہو تو آپ جمع کیسے ہوں گے؟ آپ لوگوں کو بولے جمع ہو جاؤ, وہ پوچھیں گے کب, کہاں, کتنے بجے؟ کتنے سوال ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کب,
کون سی تاریخ کو؟ اور بھائی جب اعلان یہ ہے کہ مقدس مجمع کر رہے ہیں تو کوئی تاریخ تو ہونی چاہیے نا. تو تاریخ کی بیسیکلی یہ اہمیت ہے. ضروری نہیں کہ وہ 25 کو پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. بھائی یہ بات نہیں ہو رہی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خداوند یسوع مسیح ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ 25 کو پیدا ہوا تھا. تقریباً میکسیمم لوگ جانتے ہیں 3 کرسمس منائے جاتے ہیں. 25 دسمبر کو بھی، 6 جنوری کو بھی اور 19 جنوری کو بھی. کرسمس کے موقع پر ذہن میں بٹھا لیجئے کسی کیلنڈر کے خاص دن کو نہیں بلکہ ان عجیب واقعات کو یاد کرتے ہیں جو میرے خداوند کی پیدائش پر ہوئے ہیں اور انجیل مقدس میں لکھے گئے ہیں. لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کی پیدائش لکھی، متی کی انجیل میں لکھی. کیوں لکھی گئی ہے؟ پولس کہتا ہے یہ جتنی باتیں لکھی گئی ہیں، بھلے وہ لوکا نے لکھی ہو، متی، مرکز، یوحنا نے لکھی ہو، یہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں. یہ رومی کے خط کے 15 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے. پولس کہتا ہے یہ جتنی باتیں لکھی ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں. اور بھائی یاد رکھیے، ہم اس تہوار کو منا کر اپنی تعلیم اس میں ڈھونڈتے ہیں. ہمیں چرواہوں کی مانند یقین کرنا ہے، ہمیں یوسف کی مانند کسی کو بدنام نہیں کرنا، ہمیں مقدسہ مریم کی بات طرح یقین کرنا ہے، ہمیں مجوسیوں کی طرح خدا پہ کیا کیا سیکھتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم 25 کو نہیں ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا. 25 تاریخ کی نہیں، 25 تاریخ تو اس لیے رکھی جا گئی ہے تاکہ مقدس مجمع ہو، تاکہ لوگ جمع ہو سکیں. اس لیے نہیں ہے کہ یسوع 25 کو پیدا ہوا تھا. اور بھئی آخر تو کوئی دن تھا ہی نا، اور کوئی تو دن تھا. اور پولس اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بیان کرتا ہے، اور میں نے سلائیڈ بھی یہی بنائی ہے. مسیحت دنوں پر جھگڑنے سے منع کرتی ہے. اگر کوئی یہ جھگڑا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ جی ثابت کرو کہ 25 کو یسوع پیدا ہوا ہے، تو یاد رکھو مسیحت دنوں پر جھگڑنے سے منع کرتی ہے. مسیحت کوئی لڑائی جھگڑے کا دین نہیں. رومیو 14 باب پڑھیے، 5ویں آیت سے شروع کر لیجئے، 15 آیت تک جائے، 13 آیت تک جائیے، اور پورے دنوں کی بابت بات کرتے کرتے کیسا پولس کیا کہتا ہے. میں صرف ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. پولس کہتا ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو. کلیسیا کے اندر کی بات ہو، جو کلیسیا کے اندر لوگ ہیں، کوئی ایک دن کو دوسرے دن سے افضل جانتا ہے، کوئی کہتا ہے سارے دن ہی خدا بنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے. اور آگے ساری باتیں کرنے کے بعد پتہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ 13ویں آیت پر گھر جا کر پڑھنا. بس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو 25 کو مناتے ہیں وہ 6 جنوری کو منانے والے پر الزام نہ لگائیں، اور جو 19 جنوری کو مناتے ہیں وہ 6 جنوری کو منانے والے پر الزام نہ لگائیں. بھائی نہیں، ہم نہیں الزام لگاتے. ہم تاریخوں کے ساتھ اٹیچ نہیں، ہم یسوع کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور یہ جھگڑا بڑا بے بنیاد جھگڑا ہے. پھر ایک اور سوال بڑا دلیل ہی ہے، وہ جی اس لیے نہیں منانا چاہیے، آپ کو پتہ ہے لوگ نہیں شراب پیندے نے، کچی پکی کئی لوگ مر جاندے نے. ہاں ہمیں پتہ ہے اس بات کا. وہ نہیں یہ نہیں پجی یہ بڑے لوگ شراب پیندے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کون پیتے ہیں. کیا شراب پینے والے پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں؟ بولو، کیا پورا سال وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 24 تاریخ کی رات آئے گی تو پھر میں نے شراب پینی ہے؟ اور بابا جو پیتے ہیں وہ سارا سال ہی پیتے ہیں. جب تک وہ توبہ کر کے خداوند یسوع کے نہیں ہو جاتے، وہ کرسمس ہو یا نہ ہو، وہ شراب پیتے ہیں، پیتے ہی رہیں گے. لہذا یہ بڑی بے بنیاد دلیل ہے کہ یہ اس لیے نہیں منانا چاہیے کہ لوگ پتہ شراب پیتے ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. کیا خداوند کہتا ہے شراب پیو؟ نشہ باز تو خدا کی بات سے کہ وارث ہی نہ ہوں گے. پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ اپنے توبہ کریں. کرسمس بعد میں، پہلے توبہ کرو. کرسمس کا نمبر 2 نمبر پر آتا ہے. پھر ایک اور کویسچن، وہ جو لوگ فضول خرچی بڑی کرتے ہیں، پورا خاندان نئے کپڑے سلواتا ہے، قیمتی، آپ کو پتہ ہے مہنگائی بڑی ہے، تو بھائی کس نے کہا ہے نئے کپڑے؟ ایک تو ہمیں نئے کپڑوں کی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اور بھائی میں چھوٹی سی 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، خود ہی گھر جا کے پھر دوبارہ مطالعہ کرنا بائبل نکال کے، تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. یہ جو نئے کپڑے اور قیمتی پوشاک ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں سادہ سی بتاتا ہوں. خاص عورتوں کا تعلق کپڑوں کے ساتھ ہے، اور پولس نے اسپیشل عورتوں کے بارے سے عورتوں سے کلام کیا ہے. پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، عورتیں
حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ اور پولس نے تو ویسے ہی عورتوں کو قیمتی پوشاک پہننے سے منع کیا ہوا ہے، جیسا کہ خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ اب ذرا میں نئے کپڑوں کی طرف جاتا ہوں۔ یہ نئے کپڑے پتہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے باہر کی قوموں کا نہیں پتا، پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو درزی سے لے کر آ رہے ہیں نا وہ نیا ہے، اور جو پہلے سلا ہوا اندر پڑا ہوا ہے ہینگر پہ لٹکا ہوا ہے وہ پرانا ہے۔ دس از دی رانگ کنسپٹ۔ بائبل مقدس جو آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، نئے کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ نیا کپڑا کیا ہوتا ہے اور پرانا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں پرانے کپڑے کی سمجھ آ جائے گی تو خود بخود ہمیں پتا چل جائے گا نیا کپڑا کیا ہوتا ہے۔ غور سے میری بات کو سنیے۔ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ نئے اور پرانی پوشاک کا ذکر کر رہے تھے۔ بات روزے کی ہو رہی تھی، لیکن میرے خداوند نے ایک مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کورے کپڑے کا پیوند یعنی نئے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیوند جو نئے کپڑے کا ہے اس پرانی پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور پرانی پوشاک پھٹ جاتی ہے۔ پھٹی تو نہیں ہوتی لیکن پھٹ جاتی ہے۔ ایک اور مثال میرے خداوند نے دی، اور نئی میں پرانی مشکوں میں بھی نہیں ڈالتے ورنہ مشک پھٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پھٹنے والی ہو، جو پھٹنے کے قریب چلی جائے اس کو پرانا کہتے ہیں۔ اگر آپ کا کپڑا پھٹنے کے قریب چلا گیا ہے تو پرانا ہے، لیکن اگر ابھی تک وہ ٹھیک ہے آپ پہن رہے ہیں تو وہ نیا ہے۔ یاد رکھیے وہ کبھی پرانا نہیں۔ میرے خداوند کی آواز کو سنیے اور میرے خداوند کے الفاظ کو سنیے۔ استثنا کی کتاب کے 29ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں، سنیے خداوند کی آواز، خداوند کہتے ہیں اور میں 40 برس اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا 40 years، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے ہیں۔ 40 سال تک ان کے تن کے کپڑے پرانے نہ ہوئے، اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ ٹوٹی دی گل نہیں میں کرن دیا، پرانی ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ 40 سال انہوں نے کپڑے پہنے تھے، 40 سال کپڑے پرانے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جب تک کوئی چیز پہنی جا سکتی ہے وہ نہیں ہے۔ پرانی اس وقت ہے جب پھٹ جائے، اور میرے خیال میں اس وقت ہمارا کنسپٹ بڑا غلط ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنے کپڑوں کو استری کروائیں، دھوبی سے دلوائیں، کلف شرف لگوا کے ٹانگیں ذرا ہینگر پہ، آپ کو سارے کپڑے نئے نظر آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو درزی سے لے کر آئے ہیں وہ نیا ہے، اور جو پہلے پہنے ہیں وہ پرانا ہے۔ بھائی وہ بھی نیا ہے، وہ بھی نیا ہے۔ تو مہربانی کر کے ہم نے اصل کرسمس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور مقدس مجمع کے ساتھ ہے، کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ فضول دلیلیں دیتے ہیں کہ دلیل کہاں سے آئی، اسی لیے کہ ہم نے نئے اور پرانے کنسپٹ کو نہیں سمجھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ پھر اگلا سوال ایک اور ہے، کیا خداوند یسوع مسیح نے کرسمس منانے کا حکم دیا؟ براہ راست میرے خداوند نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن پولس کہتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی۔ یہ دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں باب کی 21ویں آیت ہے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس ایک تدبیر ہے جو مقرر کر دی گئی ہے کہ لوگ سیکھیں، اور یہ خداوند کے نزدیک پہلے ہی بلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کی امت جو ہے وہ اس یسوع مسیح کی جو پیدائش کی خوشی کی بشارت اس کو منائے، اس کے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو اگر وہ خوش ہو رہی ہے تو خدا تو پہلے ہی بڑا ہے۔ اس کا مطلب اگر مسیح یہ خوشی منا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑو، خدا خوش ہے۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں جو کرسمس منا رہے ہیں۔ دنیا خوش ہو نہ ہو، یا دنیا ویسے ہی خوش نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں۔ پولس کہتا ہے آدمیوں کو خوش کرتا ہے تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ مسیح یسوع خداوند کی پیدائش منانے والوں سے خدا خوش ہے۔ اگلا کام ایک اور آپ کیجیے، کیونکہ کلام کے مطابق ہم نے خدا کو بھی خوش کرنا ہے اور آدمیوں کو بھی۔ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے صرف مقدس مجمع پر اپنی نظریں مرکوز کریں، مقدس مجموعوں پہ دھیان دیں، ادھر ادھر کی فضولیات پر نہیں۔ پھر ایک اور سوال، شاید یہ آخری سوال ہوگا میرے خیال میں۔ کچھ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ جی اس تہوار کی بنیاد وہ بت پرست بادشاہ کنسٹنٹائن کے دور میں رکھی گئی تھی،
تو لہٰذا یہ اس کو بنانا غلط ہے. پہلی بات تو یہ سنیے، جب اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی نا کناسیا کی کونسل میں، تو اس وقت کانسٹینٹائن جو تھا وہ مسیحی ہو چکا تھا، مسیحی ہو چکا تھا. یہ ذہن میں رکھیے. نمبر 2، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بابلی بادشاہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابل کی ساری چیزیں بری ہوتی ہیں؟ میرا خداوند جب مصر میں لے کے جا رہا تھا، کنعان میں لے کے جا رہا تھا بنی اسرائیل کو، تو کیا خدا نے یہ کہہ دیا کہ بالکل کنعان کو ختم کر دینا ہے تم نے؟ کنعان اچھا نہیں، اور کنعان کے لوگ تو اچھے نہیں ہو، تو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ بت پرست ہیں. ان کی یسیرتوں کو کاٹ دینا، ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، یہ تو خداوند نے کہا ہے. لیکن میرا خداوند پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں ڈائریکٹ پڑھ دیتا ہوں. استثنا کی کتاب کے 6 باب میں میرا خداوند کہہ رہا تھا کہ جس ملک میں خداوند تیرا خدا موسیٰ کی معرفت فرما رہا تھا کہ لے کے جا رہا ہے، اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچا دے، یعنی کنعان میں، اور جب وہ یعنی خدا تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے، غور سے سننا، بڑے بڑے اور اچھے کیا چیز؟ شہر. اس کا مطلب ہے کنعان کا شہر اچھا ہے، شہر نہیں برا. اور مذہبیں برے ہیں، یہ سیرتیں بری ہیں، شہر تو نہیں برا. اور جب وہ تجھ کو یعنی خدا بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا، اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر، حالانکہ وہ کنعانیوں کے ہیں، جن کو تو نے نہیں بھرا، اور کھدے کھدائے حوض جن کو تو نے نہیں کھودا، اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے، عنایت کرے اور تو کھائے اور سیر ہو. اس کا مطلب ہے خداوند بنی اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھر بھی تم نے سنبھال لینے ہیں، زیتون کے درخت بھی تمہارے ہیں، شہر بھی تمہارا ہے، زیتون بھی، انگور بھی، یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اچھی ہیں، شہر بہت اچھا ہے، شہر نہیں برا. یہ نہیں کہ یہ کنعانیوں نے بنایا ہے لہذا شہر ہی برا ہے. اور نہیں بھائی، یہ نہیں. کیا خدا کو بابلیوں کے بنائے ہوئے گھر، شہر، حوض اور یہ لگائے ہوئے درخت برے نہیں لگتے؟ نہیں لگتے. اچھی چیز کو اچھا ہی کہیں. کنعانیوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے اور اچھے شہر خدا نے اسرائیلیوں کو عطا کیے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. کیا بابلیوں کے بنائے ہوئے بڑے اور یہ اچھے شہر ٹھیک ہے؟ یس، یہ ٹھیک ہے. کنعانیوں کے یہ شہر ٹھیک ہے، کنعانیوں کے یہ گھر ٹھیک ہے، کنعانیوں کے یہ ہاؤس ٹھیک ہے، کنعانیوں کے یہ جو زیتون انگور کے باغ ہے یہ ٹھیک ہے، کنعانیوں کے زیتون کے درخت بھی لگائے گئے ٹھیک ہے. ہر وہ چیز ٹھیک ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک ہے. نہ پریشان ہو، نہ فضول دلیلیں دیں، بے بنیاد سوال نہ کریں، مسیحی قوم کو پریشان نہ کریں. آئی ریکویسٹ یو آل، ہم مسیحیوں کا ہر تہوار ہر ہی ٹھیک ہے اگر خدا کے کلام کے وہ خلاف نہیں. اگر ہماری عید میں کوئی چیز خدا کے کلام سے ٹکراتی ہے تو وہ غلط ہے. عید نہیں غلط، عید میں کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جو خدا کے کلام سے ٹکرائے. آخر میں ایک بات پسند کرنا ہوا، ڈونٹ فرگیٹ، کیپ ان یور مائنڈ پلیز، تمام سننے والے اور دیکھنے والے، یہ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، وہ عید قیامت المسیح ہو، وہ عید پینتیکوست ہو، یا عید ولادت المسیح کرسمس ہو، مذہبی تہوار کسی بھی مذہب کی جان اور ترقی کا باعث ہوتے ہیں. I want to repeat it. مذہبی تہوار کسی بھی مذہب کی جان ہوتے ہیں اور ترقی کا باعث ہوتے ہیں. اس کی کبھی مخالفت نہ کریں، کبھی مخالفت نہ کریں. اگر ہم نے تہوار منانا چھوڑ دیے، ہماری نسل تباہ ہو جائے گی، ہماری نسلیں بے دین ہو جائیں گی، وہ دین سے محروم ہو جائیں گی. میں سوچ رہا تھا کہ یسوع نے کیوں کہا تھا بے دینی پڑ جائے گی، اس لیے کہ شاید دین سے ہٹانے والے بہت پیدا ہو جائیں گے. تو آئی ریکویسٹ یو، حاصل کلام یہ ہے. ہاں، پولس نے ایک بات کہی اور بڑی زبردست بات کہی، خوشی کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا خوشی نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم مقدس مجمع ایسے ہوں کہ جیسے مقدس مجمع ہوتا ہی نہیں ہے؟ نہیں. پولس کہتا تھا باہم جمع ہونے سے باز نہ آؤ، اور جمع ہونے پہ تو زور دیا گیا ہے. جیسے جیسے اس دن کو قریب ہوتے دیکھتے ہو اور زیادہ جمع ہوا کرو، اور زیادہ نصیحت کرو، جمع ہونے. اور اگر کرسمس کے اوپر 1 2 3 4 5 باتیں ہو رہی ہیں،
ایکسیلنٹ. لیکن ایک بات خیال کریں, تمام رسمی چیزوں سے پرہیز کریں جن پر وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بے جا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے. وقت بہت تنگ ہے, پولس نے کہا تھا, بہت تنگ ہے وقت. اور چونکہ تہوار کا تعلق اور عید کا تعلق مقدس مجمع سے ہے, اس لیے آپ اپنی نظریں کنسنٹریٹ کریں مقدس مجمع کے اوپر. عبادت عبادت عبادت. کرسمس کی ایک نہیں 10 عبادتیں کریں, ویری گڈ. لیکن بے جا چیزوں کے اوپر توجہ نہ دیں. پہلی آمد کو یاد کریں, دوسری آمد کی تیاری کریں. جو پہلی آمد سے خوش نہیں ہے وہ یسوع کی دوسری آمد سے کہاں خوش ہوگا. پہلی آمد کو یاد کریں بھرپور طریقے کے ساتھ. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا دھیان اس بشارت کے اوپر ہو, اس خوشی کی بشارت پر جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے فرشتہ نے پیغام دیا تھا. میں اب تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز نہ پریشان ہوں اور نہ پریشان کریں. اور یہ جو بے بنیاد سوالات ہیں ان سے ہماری قوم کو محروم نہ کریں, دین سے ہٹا نہ دیں. یہ دین کو پھیلانے کے لیے اور دین پر قائم رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک بات ضرور کہوں گا, یہ نہ سمجھیں کہ کرسمس ٹری نہیں لگایا تو ہمارا کرسمس نہیں ہے, ہمارے درزی کے پاس سے کپڑے نہیں آئے تو ہمارا کرسمس نہیں ہے, ہم نے یہ ڈیکوریٹ نہیں, اس کا تعلق کرسمس کے ساتھ نہیں. اٹ از جسٹ ڈیکوریشن, یہ جسٹ ڈیکوریشن ہے. اصل معاملہ مقدس مجمع ہے. میں یقین کروں گا کہ آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی جو بڑی خوشی کی بشارت ہے اس کو مقدس مجمع کے طور پر ہی لیں گے. آئیے, میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیجیے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدائے قدوس, جس بھائی نے اس کلام کو سنا ہے, جس بہن نے اس کلام کو سنا ہے اور غور سے سنا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے کہ یہ تو تیری امت کے لیے خوشخبری ہے, یہ تو تیری امت کے لیے ہے, تیری پیدائش کی بات تو تیری امت کی لیے بڑی بشارت کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. خدائے پاک, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں, اب یہ مقدس مجمع میں اے خداوند ان باتوں کا ذکر کریں. اے خداوند, میں جانتا ہوں جب یہ مقدس مجمع میں جائیں گے, ان کے بچے مقدس مجمع میں جائیں گے تو یقیناً خداوند دین پھیلے گا, یقیناً بے دینی ختم ہوگی. اے خداوند, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں پوری مسیحی قوم کو سمجھ عطا کر, سمجھ میں جوان کر میرے خدا. اور اے خداوند جو مخالفین ہیں ان کے بھی ذہن کو تو ہی تبدیل کر میرے خداوند. بے جا مخالفت نہ کریں, جھگڑوں والی روح کو چھوڑ دیں. ارے خداوند میرے خدا, تیرے کلام کے ساتھ اتفاق کریں میرے خداوند, اور خوشی منائیں اور ڈرتے ہوئے خوشی منائیں. عبادت کریں اور کانپتے ہوئے کریں میرے خداوند میرے خدا. ڈرتے ہوئے عبادت کریں, کانپتے ہوئے خوشی منائیں. جیسے تیرا کلام کہتا ہے, اس سال جو کرسمس کی عبادت ہو, جنہوں نے یہ کلام سن لیا ہے, اب یہ تو خداوند کم از کم یہ جنہوں نے سن لیا ہے کہ مقدس مجمع سے باز نہ آئیں, جمع ہونے سے باز نہ آئیں, اور واقعی خداوند ڈرتے ہوئے عبادت کریں اور کانپتے ہوئے خوشی منائیں. کوئی بیجا کام اے خداوند جو تیرے کلام کے خلاف ہے ہرگز نہ کریں, بلکہ اسی طرح اتفاق کریں جس طرح فرشتوں نے اتفاق کر لیا. مقدسہ مریم نے تیرے کلام کے ساتھ اتفاق کر لیا, یوسف نے تیرے کلام کے ساتھ اتفاق کر لیا, مجوسیوں نے اے خداوند میرے خدا تیرے کلام کے ساتھ اتفاق کر لیا, اے خداوند ستارے کے ساتھ اتفاق کر لیا. اسی طرح مسیحی قوم تیرے کلام کے ساتھ اتفاق کر لے میرے خدا. یسوع کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے, آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے, آمین.
میری طرف سے مسیحی.pk کی ساری ٹیم کی طرف سے میرے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش آپ سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہو. آمین آمین.